Lieutenant General Mohammad Saeed Hilal Imtiaz, President, National Defence University, members of the faculty, successful graduates of the National Security and War Course, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is indeed a pleasure and an honor to be here to award you hard-earned diplomas. You work very hard for one whole year, and I'm always impressed by the National Defence University itself as an outstanding institution in Pakistan, which imparts knowledge at the cutting edge. It also imparts to our Pakistani officers, it also imparts a Pakistanian, which I believe I have been requesting National Defence University to have sister institutions to encourage other universities in Pakistan also to understand the need of good strategy, critical thinking, and good decision making. I congratulate the graduating course participants for their hard work, and at the same time I congratulate the faculty for imparting knowledge in a concise manner. I think the world is changing tremendously. Brick and mortar institutions, the history of knowledge comes through universities, brick and mortar institutions, and in the Islamic world through madaris, where previous generational learned knowledge was stored, firstly only in the minds, then in texts, handwritten texts, and then printed texts. But today we are much beyond the printed text. We have a cloud text, we have a vanishing text, but the reservoir of knowledge has increased tremendously, and it doesn't seem possible that even all the minds combined here can hold that knowledge. So this is an increasing challenge in society. So what we have done, we have created specializations in every niche, in every area, to make decision making and to take action. Because knowledge itself, we still don't have machines to take action based on knowledge, except smart cars, smart aeroplanes, making decisions based on knowledge and information. And we presume that they will be making better decisions. It's a presumption. The world doesn't know how to impart ethics to the smart action. And the challenges of problems, for example, whom would you save for a smart car? A young child of 5 years old or an old man of 85? These are ethical decisions which humanity thinks it can make better. But I don't have confidence in humanity as well. Because the decisions humanity has taken based on fake news sometimes, and fake news is not new. Fake news is not an element of the new universe, which is the social media and the television media. Fake news preceded that. Even in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says that if you are in doubt about something, you ask your prophet and clarify it. So the fake news is old. Enmities have been based on fake news. What Hitler did was fake news. He spread false information about the Jews. And first you spread false information about Jews, for example, then you suggest actions based on that. So we've seen all that, and this is humanity. Lo and behold, after the Second World War, the humanity and the world thought establishing the United Nations Charter, and better decision making will happen. Lo and behold, it didn't happen. We have suffered the biggest fake news disaster in this region. Don't forget that.
and that's a human-based element of bad decision making. Decision making without compassion. No decision making can take place without compassion when talking about the lives of the people. And I'll come back to compassion as far as the Pakistan context is concerned. Weapons of mass destruction was fake news. And it was based on 4 or 5 conjectures. It was based on aluminum tubes, which the CIA in its examination and everything showed that they were not meant for centrifuges. Their diameter, their thickness is not meant for centrifuges. There was fake news that from a country in Africa, Iraq is importing uranium. Totally fake news. There was fake news about a photograph that in Germany, an Iraqi member of the embassy met a 9/11 attacker. There was fake news about chemical weapons. There was fake news about mobile chemical weapons in Iraq. And the disaster is tremendous. Keep in mind, every human life is important, but millions died based on fake news. That's the human decision making without compassion. Hegemonies of ensuring hegemonies of lobbies, ensuring the fact maybe the undercurrent was oil, maybe the undercurrent was vested interest, but on the altar of the vested interest, millions of people died recently. This is happening in this century. When we talk about history, strategy of war, the fact that human minds don't learn, from generation to generation the similar mistakes are made. Every generation, depending on the tools, the thinking process is limited in the human mind. The human mind is born genetically with 3 or 4 emotions. One is love, the other is hate, the third is phobias against people, and the storage of the human mind, I was just discussing today in the morning. You'll be surprised. What is the storage capacity of your and my mind? It's 1 gigabyte. And in that information, how we settle that information, it's like a library in my mind and library in your minds. Everything we read, what you read today, you've had to empty your past memories somewhere, or reduce the link of your past memories, put in a new book of the NDU course which you have gone through. The mind is limited. You extend your mind to the cloud, for example, to get more and more information. So what I am saying is, why I have come to this impression. In the 70s, when I did my first master's from an American university, I thought that the Americans have learned from Vietnam. They will never make a mistake in the future like that. And when the Soviet Union went into Afghanistan, the entire West pumped their chest and said, look, what we've learned, they're making that mistake. The second or third generation beyond Vietnam in the US forgot about all the lessons they had learned in Vietnam. What you're seeing in the future now is Afghanistan, and what may happen there, I'll talk about it later. My expression is a little poor in English. I must welcome all the graduates. I had decided to speak entirely in Urdu, but when I met so many interesting, nice graduates coming from all over the world, I welcome you to Pakistan. And I wish and I hope you've learned a lot in your careers, to improve your careers, graduates from, participants from Sri Lanka, I can't remember all the names, from Saudi Arabia, from Nepal, from Bangladesh, mashallah, from Saudi Arabia, UAE, Nigeria, mashallah. I may have missed any country, I'm sorry. But I had decided to speak in Urdu. So if you permit me, I will revert back to my own language. I can express better
and express my feelings, and I presume that you here for 1 year, you must have learned Urdu enough to understand what I am saying. تو میرا آج کا جو میرے ذہن میں ایک ٹاپک صبح سے ذہن میں سوار ہو رہا تھا، وہ بنیادی طور پر وہ موضوع تھا، سال میں ایک مرتبہ مجھے پارلیمان کے اندر گفتگو کرنی پڑتی ہے، تو میں سوچ رہا تھا کیا بات کروں گا اس سال. خیال یہ آیا کہ بجٹ پر کروں، پچھلے سال کی ترقی پر بات کروں، تو میں نے کہا پارلیمان کے اندر اس 3 چیزوں کا ذکر تو بہت ہوتا ہے، اور اخبارات اور جو رہ جاتا ہے وہ ٹی وی اس کی کھال کھینچ دیتا ہے. تو میں بات کروں گا مستقبل کی. اس میں جو کچھ خیالات میرے ذہن میں صبح سے آئے یا کچھ دنوں سے آ رہے ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو لہٰذا میرا موضوع ہے ایک نیا ابھرتا ہوا عظیم پاکستان. اور مجھے آج آپ کے یہاں آتے ہوئے بالکل یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں حقیر سا آدمی، چھوٹا آدمی، قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا اور کھینچ کر بنایا، زبردستی بنایا، حالات اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے. اور وہ انسان بھی ایسا تھا کہ وہ اپنی سیاسی زندگی کے تقریباً 20 سال اس میں مطمئن رہا کہ ہندوستان کے اندر ہندو اور مسلمان ساتھ ایک سیاسی پالیٹی بنا سکتے ہیں. مگر 1928 کے قریب علامہ اقبال کے الہ آباد کے ایڈریسز جو انگریزی میں تھے، کیونکہ آڈینس مختلف تھا، کتنے لوگ سمجھتے تھے مجھے نہیں معلوم، مگر گھنٹوں کے ایڈریسز تھے. 3 شاید ایڈریس انہوں نے کیا الہ آباد میں علامہ اقبال نے. وہاں سے، بلکہ سوچ اس سے پہلے سے ڈیولپ ہو رہی تھی، مگر وہاں سے ایک مستحکم اور پختہ سوچ بنی. تو جو قائد اعظم نے محسوس کیا ہوگا پاکستان بننے کے بعد، جن امیدوں کے ساتھ انہوں نے اپنی خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے سوچا ہوگا کہ پاکستان بن رہا ہے، بالکل ایسے ہی میں آج محسوس کرتا ہوں. میں حقیر سا آدمی، وہ بڑے عظیم آدمی. مگر مجھے آج کل ایک آپٹمزم ہے میرے ذہن میں، ایک کیفیت ہے جس کو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور کیوں کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو، آپ کی سوچ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں. دنیا بدل رہی ہے اور بڑی تیزی سے بدل رہی ہے. فاسٹر دین فاسٹ دنیا بدل رہی ہے. اچھا، آپ لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر ایکسپونینشیل چینجز دیکھے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں بچپن میں ہمارے ہاں ایک ٹیلی فون ہوتا تھا، وہ اسی ٹائپ کا ٹیلی فون 30 سال تک، 35 سال تک چلتا رہا. روٹری تھا، پھر بٹن دبانے والا آ گیا. مگر آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ہر اعتبار سے بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں خود بھی کہ برک اینڈ مارٹر کے اعتبار سے بڑا ٹائم لگے گا. لگتا ہے ہم نے فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن، سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن، تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن، تینوں اس خطے نے مس کیے، پاکستان نے بھی مس کیے، اس خطے نے مس کیے. تو جو فورتھ انڈسٹریل ریولوشن ہے اس کے اندر وہ ریولوشن کیا ہے؟ وہ انڈسٹریل ریولوشن، اس کے ساتھ نام تو لگا ہے مگر انڈسٹری کا ریولوشن نہیں ہے. یہ انٹلیکٹ کا ریولوشن ہے، ذہن کا، انفارمیشن کا ریولوشن ہے. یہ برک اینڈ مارٹر والا ریولوشن نہیں ہے کہ 50 فیکٹریاں لگاؤ، ایئر کرافٹ کیریئرز بناؤ. یہ وہ والا ریولوشن نہیں ہے. یہ ریولوشن دماغ کا ہے. اچھا، جب دماغ کا ریولوشن میرے سامنے آ جائے تو مجھے یقین ہے کہ انٹیلیجنس کے اعتبار سے اللہ نے ایک سا دماغ دیا ہے ہر انسان کو. فرق کیا ہے آپ میں اور دوسروں میں؟ فرق یہ ہے کہ آپ کے دماغ کا انفارمیشن بیس کیا ہے. یہ تعلیم پرووائڈ کرتی ہے اور تجربہ پرووائڈ کرتا ہے. اس انفارمیشن بیس کی بنیاد پر آپ کی ایفیکیسی بڑھتی ہے. پھر ملکوں کے اندر کتنی تعداد ہے ان لوگوں کی جن کا انفارمیشن بیس بہت براڈ ہے. ٹھیک ہے نا؟ پہلے تو انفارمیشن بیس، انٹیلیجنٹ پیپل، پھر دوسرے دا نمبر آف انٹیلیجنٹ پیپل. اگر بس کو دھکا لگانا ہو تو ایک سے نہیں لگے گا، 15 تو چاہیے. میں اس کی بات کر رہا ہوں. دا تھریش ہولڈ
جو معاشرے کے اندر پھر ایفیکیسی کریٹ کرتا ہے. پاکستان کے جو افسران یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور مجھے آپ سے امید ہے، میں آپ کو آپٹمزم اور ہوپ دینا چاہتا ہوں، سب کو دینا چاہتا ہوں امن کے اعتبار سے، اور آپ کو زیادہ دینا چاہتا ہوں. تو آپٹمزم اور ہوپ کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر، یعنی انٹلیکچوئل وارفیئر کی میں بات اس معنی کر رہا ہوں کہ اب دنیا کے اندر یہ جو G7 کی ملاقات ہوئی تھی انگلینڈ میں، تو اگر آپ نے مضامین پڑھے ہوں زمانے انہی دنوں کی، یہ 2-3 ہفتے پرانی بات ہے، تو اس کے اندر سارا ڈسکشن یہ نہیں تھا کہ میزائل کا کیا کرنا ہے، ایئر کرافٹ کیریئرز کا کیا کرنا ہے، ہوائی جہازوں کا کیا کرنا ہے. سارا ڈسکشن تھا سائبر سیکیورٹی پر اور سائبر وارفیئر کے اوپر. اگر آپ کی انٹلیکٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا انٹلیکٹ اچھا ہے، میں نے جو تاریخ کے اندر دیکھا ہے دوسروں سے اچھا ہے. ہندوستان نے ایک پیسفل سو کالڈ پیسفل نیوکلیئر ڈیوائس ایکسپلوڈ کیا 1974 میں، اور دنیا نے ایکسیپٹ کر لیا. جیسے دنیا نے آج ایکسیپٹ کیا ہندوستان کے اندر یورینیم کے 2 انسیڈنٹس ہوئے بیچنے کے لیے. جب ہم اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف یہ نہیں کہتے کہ لوگوں کے اندر، لوگوں کے ساتھ حکومتوں کے ساتھ ڈیسیژن میکرز میں یہ جو اسلاموفوبیا کی کیفیت آتی ہے، تو لہٰذا یہ مسلمانوں کے لیے ایک خطرناک کیفیت ہے. جیسے جوئش فوبیا نے دنیا کا ستیہ ناش کرایا، 6 ملین جوز ور کلڈ، اسی طرح سے اسلاموفوبیا بھی خطرناک ہے. کسی ریس کے خلاف فوبیا خطرناک ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یورینیم کے اعتبار سے اسلاموفوبیا یاد آ گیا کہ تصور کریں کہ پاکستان کے اندر ایسا انسیڈنٹ یا 1/10 آف دیٹ انسیڈنٹ کا واقعہ ہوتا، دنیا کتنا شور مچاتی. بٹ امیجن دنیا نے اس کا بال بھی کا نہیں ہوا، کسی کو فکر ہی نہیں پڑی، کسی نے توجہ ہی نہیں دی، کہیں کوئی مضمون نہیں نکلا. یہ ہے میڈیا کا باعث. اچھا، اور اسی پر آپ کو توجہ دینی چاہیے. اپنی ریشنل تھنکنگ کے اندر فیک نیوز کو نکالنا، ڈیلی طور پر ڈیلی اس فیک نیوز کو نکالنا بے انتہا ضروری ہے. اور میں کسی سے آج صبح ہی میں کہہ رہا تھا کہ جو میں پڑھتا ہوں مجھے تازہ پڑھا ہوا یاد رہتا ہے، پرانا میں بھول جاتا ہوں. اور یہ آپ سب کے ساتھ بھی یہی کیفیت ہوگی، میرے ساتھ تو بہت ہی زیادہ کیفیت ہے. تو میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا فیک نیوز کا کیا ہے. تو میں نے قرآن کی آپ کو مثال دی. میں نے ایک حدیث پڑھی کہ بی بی عائشہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں کوئی تحفہ دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں اپنے والد صاحب سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں، تو آپ اجازت دیں اس بات کی. انہوں نے کہا ہاں مشورہ کر لو. تو وہ حضرت ابو بکر سے انہوں نے پوچھا کہ میں کیا مانگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ دینا چاہتے ہیں مجھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تحفے عنایت کیے تھے معراج میں، اور 9 تحفے عنایت کیے تھے. تم ایک پوچھ لو ان سے، یہ تمہارے لیے زندگی کے لیے بہت بڑا تحفہ ہوگا. تو انہوں نے حضور سے پوچھا کہ جی ان میں سے ایک آپ مجھے بتا دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت میری قوم کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ دلوں کو جوڑیں گے وہ جنت میں جائیں گے. بڑی اچھی بات ہے دلوں کو جوڑنا. یہ میں فیک نیوز کے مقابلے پر آپ کو آپشن دے رہا ہوں. اس میں پاکستان اٹ کین بی اے ڈفرنٹ نیشن. دنیا کی بیماری ہے نا، سوچ کی بیماری ہے نا. اس میں کوئی پیسہ تو نہیں لگتا، اس میں کوئی تیاری تو نہیں کرنی پڑتی، اس میں کوئی علم حاصل نہیں کرنا پڑتا. یہ انسانی فکر کی بات ہے. گڈ لیڈرشپ ایمینیٹنگ فرام آل آف یو از واٹ از امپورٹنٹ. تو خیر انہوں نے حضرت ابو بکر کو پھر سنائی یہ بات کہ یہ انہوں نے مجھے کہا کہ جو دلوں کو جوڑتے ہیں وہ جنتی ہوں گے. تو لو اینڈ بیہولڈ ہی وڈ ہیو بین ہیپی.
مگر وہ رونے لگے. انہوں نے پریشان ہو کر پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جب دنیا کی طرف دیکھتا ہوں تو اکثریت ان لوگوں کی ہے جو دلوں کو نہیں جوڑتے، دلوں کو توڑتے ہیں. This is what society is like today. کہاں آپ دلوں کو جوڑتے ہیں؟ آپ اپنے گھر میں دلوں کو جوڑتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ درگزر کی کیفیت اختیار کرتے ہیں، وہاں دل جوڑتے ہیں، وہاں خون کا رشتہ. لوگ کہتے ہیں خون کا رشتہ نہیں ہوتا، درگزر کا رشتہ بنتا ہے. تو لہذا اس دنیا میں سب سے بڑی آزمائش آپ کی پرسنلی اپنی زندگیوں کے اندر اور قوموں کے درمیان. آپ یہ جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن اور یہ میں نے جوئس ہولوکاسٹ کی بات کی، یہ سب فیک نیوز نے دلوں کو متاثر کیا، دل توڑے گئے، پھر جانے گئے. میں پاکستانیوں سے اور آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ایک انٹلیکچوئل چینج آپ اپنے اندر لائیں. قومیں ایسی تھوڑی بن جاتی ہیں، قومیں بنتی ہیں اچھے خیالات جب آپ اپنے اندر پنہا کرتے ہیں. ہندوستان کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہندوستان اپنی تاریخ دوبارہ لکھنا چاہتا ہے، مٹا کر لکھنا چاہتا ہے، اپنے ساتھ جنگ کر رہا ہے. ایسی قومیں خواب ترقی کا کر سکتی ہیں، ہو سکتا ہے بڑی ہوں تعداد کے اندر، مگر وہ دنیا کے اندر کوئی کام نہیں کر پائیں گی. لہٰذا آپ سے مجھے یہ امید ہے آپ کام کرنے کے قابل بنیں گے، انٹلیکچوئل اسٹرینتھ کے ساتھ بنیں گے، برک اینڈ مارٹر سے نہیں بنیں گے. اور آپ کو اس کی مثال دینا چاہتا ہوں، اس کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے اور آپ نے کیا دیکھا. ایک تو میں آپ سے یہ کہوں کہ انٹلیکچولی جب ہندوستان نے 1974 میں پیسفل سو کالڈ پیسفل اٹامک ڈیوائس اینڈ دے آر اسمارٹ. دیکھو کووڈ کا جیسے آیا، خیر میں اپنی گفتگو ختم کر لوں ورنہ الف لیلا کی طرح ایک گفتگو سے دوسری کہانی پر نکل جاتا ہوں. تو وہ ہندوستان نے جب پیسفل نیوکلیئر ڈیوائس سو کالڈ پیسفل نیوکلیئر ڈیوائس کا بلاسٹ کیا، دنیا کو کچھ نہیں ہوا. مگر پاکستان نے 1974 اور 75 کے اندر یہ سوچا، اور بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ ایک ہمیں نیوکلیئر ڈیٹرنٹ بنانا پڑے گا. And you know how long it took? I met Abdul Qadir Khan صاحب in 1982 and اب تو کتابوں میں آ گئی بات. He was gracious enough to share with me details. In 1982 we had manufactured a deterrent. کتنے سال لگے؟ دیکھو جس پر فخر کرو اس بات کے اوپر کہ آپ نے نیت کی، ون آف دا موسٹ کمپلیکیٹڈ ایشوز کو گریپل کیا اور یو پرفارمڈ اینڈ یو میڈ دا نیشن اسٹرانگر. یہ 74 to 82 is about 8 years. اب جو زمانہ آ رہا ہے میں اس سے لنک کرنا چاہتا ہوں. اب جو سائبر سیکیورٹی اور سائبر وارفیئر کا زمانہ آ رہا ہے، میرے پاکستانی فوجی افسران، اس کے اندر جو وار اسٹریٹجیز ہے they will change. آپ یہ دیکھیے اگر تاریخ، آپ جنگوں کی تاریخ دیکھیں گے تو اسٹریٹجی بدلتی گئی ہے ہتھیار سے. ہتھیار بدلا، اسٹریٹجی بدل گئی. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ضرور ہے اور کہ مدد کرے گا، مگر اس کے اپنے اصول بھی ہیں. ایک ایج دیتا ہے، مگر جو دنیا کے لیے تیار ہوتا ہے طاقت دنیا کی اسی کو ملتی ہے. تو یہ جو انٹلیکچوئل بیٹل کی میں بات کر رہا ہوں، تو لہٰذا آئی پرسیو کہ وہ 8 سال لگے. آئی پرسیو یہ معاملہ اٹس ناٹ مور دین 5 years جس کے اندر پاکستان مضبوط ہو سکتا ہے اگر میں فوکس کر لوں کہ میں نے کرنا کیا ہے. جب میں پریسیڈنسی میں آیا تو میں نے ایک مضمون لکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا مضمون میں نے لکھا کہ پاکستان کا مقام آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹنگ میں. یہ 2018 نومبر کی بات ہوگی. میں ایک وائبرنسی کریٹ کرنا چاہتا تھا کہ ورلڈ از چینجنگ تیزی سے. جیسے آپ کہیں جاتے ہیں، آج آپ جائیں سوات جائیں، آپ لوگ یہ جہاں بھی جائیں، تو آپ دیکھتے ہیں شارٹیسٹ راستہ کیا ہے. یہی دیکھتے ہیں نا، نقشہ دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں شارٹیسٹ راستہ کیا ہے. یہی زندگی میں آپ کرتے ہیں. اگر آپ کو مال دولت کی خواہش ہوتی ہے تو شارٹیسٹ راستہ دیکھتے ہیں آپ. کوئی کہتا ہے کہ پلاٹ خرید لو، زمین خرید لو، کوئی کچھ کہتا ہے، بٹ آپ شارٹیسٹ راستہ دیکھتے ہیں. تعلیم آپ کے لیے ایک شارٹ راستہ ہے. اس وقت پاکستان کے لیے شارٹیسٹ راستہ فار عظمت اینڈ ترقی از انٹلیکچوئل چینج، اینڈ وی کین ڈو اٹ فاسٹ. وہ ٹرین چل چکی ہے، اس ٹرین پر ہم نے بھاگ کر سوار ہونا ہے، اور کیپیسٹی ہے.
اور دنیا اس کی بھوکی ہے. میں پرائم منسٹر شنزو آبے جاپان کے ان سے ملا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری پاپولیشن تو اتنی اچھی ہے, یوتھ ہے, مجھے 1 لاکھ لوگ اگر آئی ٹی کے اندر آج دے دو تو میں 1 لاکھ لوگ لے لوں گا. اس کو بھی 2 سال ہو گئے. دنیا کو ضرورت دی, دنیا کو چھوڑیں, پاکستان کو ضرورت ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ سائبر سیکیورٹی, ہم پاکستانی آفینسو نہیں ہیں, ہم ڈیفینسو ہیں. سائبر ڈیفینس بڑی اہم ہے. حالات بدل رہے ہیں, افغانستان کے اندر حالات بدل رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے. میں آپ کو ایک اسٹرینتھ بتائی کہ کتنی جلدی آپ نے ایک نیوکلیئر ڈیوائس بنایا. دوسری اسٹرینتھ آپ کو بتاتا ہوں, مورالٹی کی اسٹرینتھ ہے. آپ کے یہاں بڑے تگڑے ہیں آپ مورالٹی کے اعتبار سے, دنیا کے مقابلے پر آپ تگڑے ہیں. آپ نے افغانستان کے 35 لاکھ لوگوں کو پناہ دی. اس وقت دنیا کے اندر لوگ میڈیٹرینین مرنے دیں گے, پناہ نہیں دیتے. وہ لوگ جو ہمیں مورالٹی کا درس دیتے ہیں, ان کی زبان نہیں تھکتی مورالٹی کا درس دیتے ہوئے. اور جناب ہر سال کوئی نہ کوئی نکل آتا ہے ہیومن رائٹس وائلیشن فار پاکستان. اپنے آپ وہ مرنے دیتے ہیں. ممالک کو میں جانتا ہوں یورپ کے جو 40 امیگرینٹس لینے کے لیے تیار نہیں ہے. جب یورپین یونین کے اندر ڈسکشن ہوا, آپ نے 35 لاکھ لوگوں کو پناہ دی. اچھا کیا ان کے اوپر احسان, اپنے اوپر احسان زیادہ کیا کہ آپ نے مورالٹی کے اندر ایک فیصلہ کیا اور دنیا کے سامنے ایک مثال موجود ہے. دس از یور وکٹری, دس از یور پریپریشن. وہ ریو گرانڈ کے اندر مرنے دیں گے بچوں کو اور بڑوں کو. وہ سیرین بچہ جس کی تصویر دنیا میں مشہور ہوئی, مرنے دیں گے میڈیٹرینین میں, مگر امیگرینٹس کو نہیں دیں گے. تو یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے, یہ آپ کی مورالٹی ہے. پھر میں اسی سلسلے کی کڑی میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جہاں انٹلیکچوئل تھنکنگ کا مقابلہ ہوا, یو ہیو پرفارمڈ, اینڈ therefore you young officers, I have my faith in you کہ you will take this message far and wide. You will create a culture جس کے اندر یہ چیز کی اہمیت ہو. اور وہ کیا کلچر میں آپ سے کہہ رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں آپ کو کووڈ کی. جینیٹیکلی انڈیا پاکستان سیم ریس, سملر جین, سملر ماحول, سملر ایٹماسفیئر, سملر آب و ہوا ایک سی, ویدر ایک سی. آپ نے کیا کیا, آپ نے 4 چیزیں کی, but that was your intellectual, smart, compassionate decision, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی آپ کو. دیکھیں سب سے زیادہ کریڈٹ, میری معیشت بہتر ہوگی, میں نے ایٹم بم بنایا, جو کچھ بھی کیا, اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں گائیڈ کیا. مگر اس کے نیچے آپ ڈرائیورز دیکھتے ہیں کہ کیا ڈرائیورز بنے. اس کے نیچے وہ فیصلہ دیکھتے ہیں کہ جو بھٹو صاحب نے کیا مثال کے طور پر, پھر اس کو کنٹینیو کیا پاکستان کی ہر قیادت نے, اس کے اندر اس فیصلے کو کنٹینیو کیا. یہ ہیں ڈرائیورز. تو کووڈ کے ڈرائیورز کیا تھے جس کے اوپر میں آپ کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. کووڈ کا سب سے بڑا ڈرائیور یہ تھا, اور دیکھیں دنیا کے اندر ان جنگوں کے اندر جو آپ کے جس کی اسٹریٹجی بھی سیکھ رہے ہیں, اس کے اندر کمپیشن ہیومن فیصلوں میں نہیں ہے. کووڈ میں پاکستان نے کمپیشن کے ساتھ بنیاد رکھی. جو اس نے بساط بچھائی وہ کمپیشن کی تھی. وہ کیا تھی کہ ہم ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں, ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ غریب ہمارے مفلسی کا شکار ہوں اور بے روزگار ہوں اور بھوک میں مر جائیں. تو لہذا پہلا ڈیسیژن, دس واز ناٹ, اس کا کوئی ڈیٹا سے کوئی تعلق نہیں تھا. دنیا کر رہی تھی ٹوٹل لاک ڈاؤن. مجھے لوگ برا بھلا کہتے تھے کہ تم نہیں کر رہے ہو, تم مسجدیں کھلوا رہے ہو اور یہ کر رہے ہو. اللہ کے یہاں تم جواب دے ہوگے کہ لوگ جب مریں گے سڑکوں پر, جو جیسا کہ انڈیا میں ہوا, تب تمہیں پتا چلے گا. تو میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ اس کے اندر تو اتنی برکت ڈال دے اس فیصلے میں, کیونکہ کمپیشن, انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آپ فیصلہ کرتے ہیں, اس میں اللہ کی برکت لازمی آئے گی. اس فیصلے کی بنیاد پر آپ نے کہا کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں, اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے. پھر کچھ چیزیں اس کے اندر مددگار ہو گئی آپ کی. آپ کا نادرا کا سسٹم اچھا تھا, ہر بندے کو ٹریک اینڈ ٹریس کر سکتے تھے آپ سیل فون ٹاورز کے اعتبار سے. دوسری بات ہوگی. تیسری یہ کہ قوم کے اندر ایک یکجہتی آف پرپز دیکھا. وہ یکجہتی آف پرپز کیا تھا کہ irrespective of people who kept on saying کہ آپ چھپا رہے ہیں, اموات کو چھپا رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں, آپ یہ غلط کر رہے ہیں, اس کے باوجود ایک یکجہتی آف پرپز تھا. میڈیا نے روزانہ 10,000 مرتبہ لوگوں کو بتایا کہ ماسک پہنو, فاصلے رکھو. اچھا, اور مجھ سے لوگ کہتے تھے کہ پاکستان میں نہیں ہوگا, ان پڑھ لوگ ہیں.
اور میں نے کیا دیکھا, اور دیکھیں دس از دا کانٹراسٹ جو میں پاکستانیوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں نے کیا دیکھا, میں نے دیکھا کہ مغرب کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, ہڑتالیں ہو رہی ہیں کہ جی ہم نے فالو نہیں کرنا ان چیزوں کو, لوگ وائلیٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو, پڑھے لکھے. اور یہاں ان پڑھ آدمی بھی, اس نے اکثریت نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا. پھر سوال پیدا ہوا کہ مسجدوں کا کیا کریں گے. لوگوں نے کہا, ہم نے فیصلہ کیا, علماء کو بلایا, ہم نے کہا فاصلوں کے ساتھ, ایس او پیز کے ساتھ, تراویح بھی ہوں گی اور عید کی نماز بھی ہوگی. لوگوں نے کہا, مجھے کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو, تم حرمین شریفین کے مسلمانوں سے زیادہ پکے مسلمان ہو, ساری دنیا میں مسجدیں بند تم نے کھول دی. تو تھرڈ ایلیمنٹ یعنی واز دا فیکٹ کہ ہم نے مسجدیں کھولی اور اللہ سے تعلق رکھا. اور نتیجہ کیا ہوا, اللہ تعالیٰ ہمیں مزید کامیابی دے, ہم ابھی بالکل کامیاب نہیں ہیں, مگر tremendous 1,000-fold difference between us and India, because this was not dependent on brick and mortar, this was not dependent on resources, بلکہ ہم نے کمپیشن میں اپنے ریسورسز احساس پروگرام کے ذریعے 200 ارب روپے نیچے ڈالے غریب قوم. اور جب میں چائنا گیا مارچ 2020 میں, جب چائنا گیا تو وہاں انہوں نے ٹوٹل لاک ڈاؤن کیا, اور میں وہاں سے سیکھ کر یہ آیا کہ ان کی جیبیں گہری ہیں, وہ 2-4 مہینے کا ٹوٹل لاک ڈاؤن کر کے بھی لوگوں کو دے سکتے ہیں, اور وہاں غربت اور مفلسی نہیں ہوگی. اور مجھے اپنے ملک کے اندر یہ تھا کہ نہیں, ہم تو بالکل کر ہی نہیں سکتے, ہماری تو جیبی شاید وہ ہمارے ہیں تو چوروں نے سب کچھ کھا گئے, سب کچھ لوٹ گئے, ہم تو دوبارہ پاکستان بنا رہے ہیں. تو لہٰذا اس میں آپ کی کامیابی ہوئی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں انٹلیکچوئل فیلڈ میں پاکستانی کو آپ ڈال دیں گے, آئی ہیو گریٹ ہوپ. میں محسوس یہ کرتا ہوں کہ جو قائد اعظم کو آپٹمزم تھا پاکستان سے, وہ مجھے اب لگتا ہے کہ مجھے آپٹمزم ہے پاکستان سے. ایک نیا ابھرتا ہوا میرا ایک عظیم پاکستان بن رہا ہے, جس کو آپ اس خواب کو اپنی زندگی میں مکمل کریں گے. یہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. السلام علیکم. I request Controller of Examinations to kindly present the scroll of graduates to the Honorable Chancellor, National Defence University for signatures. I request Honorable President Islamic Republic of Pakistan, Chancellor National Defence University, to kindly declare the convocation closed. I declare the convocation closed. I declare the convocation closed.